बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। आज मैं व्यूअर्स आप लोगों के साथ जो ना एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहता हूं जो कि हर बंदा जो है ना आजकल इस टॉपिक पे बात कर रहा है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एजुकेशनल हैं, वो सारे के सारे ये बात करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना एक ऐसी रिसर्च बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि आप भी जो है ना शायद आपको पहले भी पता हो, लेकिन आप इस रिसर्च को सुन के जो है ना बहुत आप कह लो कि हैरान रह जाएंगे कि ये एक नई रिसर्च है। और नई रिसर्च क्या है, मैंने एक बुक रीड आउट की। उस बुक के मुताबिक ज़िंदगी में जितने भी कामयाब तरीन लोग हो गुज़रे हैं या हो रहे हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जब मैंने उस बुक को रीड करने के बाद मैंने ये देखा तो उस बुक में कामयाब लोगों की जितनी भी निशानियां थी ना, और मैं जो आजकल भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो सारी की सारी उसमें पाई जा रही थी। और ये बुक जो है ना, बुक का नेम है, आप भी जो है ना बेशक पढ़िएगा। इस बुक का नेम है प्राइमरी ग्रेटनेस बुक के अंदर जो मैंने चीज़ें देखी कामयाब लोगों की, आप कह लो कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कामयाब लोगों के अंदर पाई जाती हैं। जितने भी आप कह लो कामयाब तरीन या बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिलियनर मिलियनर जो लोग बने हैं, उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो जो है ना बिजनेसमैन बन जाते हैं और फिर अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा नवाजता है। और कौन सी क्वालिटीज़ की बिना के ऊपर लोग अमीर होते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ की बिना के ऊपर जो है ना लोग फिर कामयाब हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को जो है ना उन लोगों की कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी बहुत जो है इंशाल्लाह क्वालिटीज़ बताऊंगा। सबसे पहली जो क्वालिटी होती है ना, सबसे पहली क्वालिटी उन लोगों में वो होती इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने काम के साथ कितना मुखलिस हैं, आप अपने काम के साथ किस पैशनेट से आप कितने पैशनेट हैं, आप अपने काम के साथ कितने सच्चे हैं, आप अपने काम के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, आप जो है ना अपने आप के लोग काम के साथ कितना टीम वर्क लेके जो है ना काम करते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना बात होती है। आपका करैक्टर कितना साफ है उस काम को लेके। लाइक आप टीचर हैं, फर्ज किया, मैं अक्सर टीचर की क्यों आपको एग्जांपल देता हूँ, चूँकि मैं 11-12 साल जो है टीचर मतलब रहा हूँ और मुझे पता है कि टीचिंग के शोबा में जब आप ऊपर आते हैं या आप कह लो कि अपनी क्वालिटीज़ को बेटर करना शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स आपको फॉलो करना आप कह लो स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे होता है ये सब कुछ? जब तक आप अपनी टीम के साथ मुखलिस नहीं हैं, आपका करैक्टर अपनी टीम के साथ जो है ना ठीक नहीं है, तब तक आपकी टीम आपके साथ काम नहीं करना चाहेगी। आप करैक्टर लेस, आप कह लो कि करैक्टर लेस, ऐसा नहीं है कि भाई करैक्टर ये वो नहीं, आपका करैक्टर इतना साफ़ होना चाहिए कि आपकी जो टीम है वो आपके साथ मजबूरी के तौर पे काम ना करे, वो आप शौक़ के साथ आपके साथ काम करें। ये होती है सबसे पहले आप कह लो कि अपने काम के साथ मुखलिस होना। कितना आप कह लो सच्चाई के साथ आप जो ना कितना काम करते हैं। मेरे वाले साहब, मेरे फादर अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, वो एक मिसाल देते होते थे, बच्चा अगर एक मोची है ना, मोची कोबलर किसी भी जगह पे किसी भी रोड के ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो अपने काम के साथ मुखलिस है और वो अपने काम में बेहतरीन हद तक काम करता है, पॉलिश बेहतरीन करता है, गांठता आप कह लो कि बहुत अच्छा है, तो वो जो मोची है वो पूरे शहर के मोचियों से ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। उसके साथ उसके पास जो है ना जूतियाँ काटने के लिए टाइम नहीं होगा, इतना उसके पास काम आएगा। तो ये अपने काम के साथ मुखलिस होना, अपने काम के साथ सच्चाई के साथ काम करना, वो आपको जो है इंटेग्रिटी के साथ काम करना, ये बड़े लोगों की निशानियां होती हैं और ये आपको बड़ा बना देती हैं। ये वाली जो क्वालिटी है वो एक ना एक दिन आपको बड़ा बना देती है। आपके जो फेलोज होते हैं वो ये देखते हैं कि आप उनके साथ कितना मुखलिस हैं, आप उनके साथ क्या, आप कह लो कि अगर आपका कोई भी फॉल्ट आपके करैक्टर का उन तक अगर पहुंच जाता है तो वो आपको फॉलो नहीं करते, वो मजबूरी के तौर के जो है ना आपके साथ काम कर रहे होते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा जो बॉस है या हमारा ये जो वर्कर है ये बग़ैर लालच के काम कर रहा है, क्या ये बग़ैर लालच के काम कर रहा है, ये बहकता तो नहीं है, किसी की बातों शातों में तो नहीं आता, फिर ये कुर्बानी कितनी देता है, सेक्रीफाइस कितना करता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें इंटेग्रिटी के अंदर आती हैं। तो इंटेग्रिटी जो है ना फर्स्ट आप कह लो कि क्वालिटी है कामयाब लोगों की। अब दूसरी बात बहुत बड़ी बात है। वो बात ये है कि आप एथिकली कितने काम के साथ सिंसियर हैं, एथिकली आपका एप्टीट्यूड कितना है काम के साथ। मेरे एक टीचर थे जुनैद सुबहानी साहब, वो बात किया करते थे कि एफर्ट प्लस लक
ملٹیپلائی بائی ایپٹیچیوڈ. آپ ایفرٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, آپ کا لک بہت زیادہ کام کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ زیرو ہے تو آپ کا ٹوٹل آپ کی ایکویشن زیرو ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کا لک بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا کام دے رہا ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ جو ہے نا زیرو ہے تو آپ کی ٹوٹل لک بھی زیرو, ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کا کیا دھرا زیرو ہو گیا. آپ ایتھیکلی کتنا جو ہے نا کام کے ساتھ, ایپٹیچیوڈ آپ کا کیسا ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے, جتنے بھی کامیاب لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنی لائف میں اور دیکھ رہا ہوں اور میں جو آبزرو کرتا ہوں, آپ بھی آبزرو کریں گے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ پیشنیٹ کتنا ہے, وہ پیشن کتنا رکھتے ہیں, وہ جنون کتنا رکھتے ہیں اپنے کام میں, وہ جذبہ کتنا رکھتے ہیں اپنے کام میں. اب پیشن کا ہونا جنون اور جذبے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. جنون اور جذبہ تو ہے ہی بھائی. میں نے جو ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ لوگ کوشش کرتے رہتے ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن کامیاب میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں ہوتے ہیں جہاں ان کا مشن ایک ہوتا ہے, ان کے پاس آپشن صرف ایک ہوتا ہے, آپشن بی آپشن سی کی طرف نہیں جاتے, وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتے. ورنہ پھر جب آپشن بی کی طرف گھستے ہیں تو آپشن اے کا ان کا آپشن اے جو نا بالکل فیل ہو جاتا ہے. وہ پیشنیٹ کتنے زیادہ ہوتے ہیں, یہ پیشن, اور یہی جو پیشن ہے نا کامیاب ہونے کا, اس میں ایک مطلب اکنامک ٹرم, اور اکنامکلی بھی آپ دیکھیے گا ذرا, آپ یہ اپنی سوسائٹی کے اندر آپ ذرا دیکھیے گا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, بالکل غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو امیر ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے اندر کچھ کوالٹیز ایسی پیدا کرتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی کوالٹیز بلڈ کر دیتا ہے کہ وہ پھر بڑھتا جاتا ہے, وہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. میں جو ہے نا مثال کے طور پہ دیکھتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ میں مطلب لاہور سٹی میں, اب میں نے مطلب جب سے میں لاہور آیا ہوں میں نے بہت آبزرو کیا اس بات کو کہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی چیریٹی کے کام میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ضرور کسی نہ کسی, آپ کہہ لو کہ غریب فیملی کو یا غریب لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو نا ضرور کسی نہ کسی ایسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ غریب لوگوں کو, غریب آپ کہہ لو کہ جو لوگ ہیں, پور لوگ ہیں, نیڈی پیپل ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ دو ہاتھ ہوتے ہیں, ایک مطلب لینے والا اور ایک دینے والا, ایسے ہی ہے نا. تو آپ سے وسلم کی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا, جو مطلب دینے والا ہاتھ ہے, وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, جتنے بھی آپ کہہ لو کہ بڑے بڑے بزنس مین, امیر لوگ ہیں, وہ ہمیشہ دینے والے ہاتھ کے طور پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی چیریٹی کا, کہیں نہ کوئی زکوٰۃ کا, کہیں نہ کوئی این جی اوز کو, کہیں نہ کہیں کوئی ہاسپٹلز میں, کہیں مطلب کچھ ایسا کام وہ ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وہ آپ میری بات ایک اور یاد رکھیے گا, اگر آپ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کرے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کے دکھ کو سمجھیں, ان کے درد کو سمجھیں, ان کی تکلیف کو سمجھیں, پھر جا کے اللہ جو نا آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مسیحا بن جائیں. مسیحا آپ کو پتہ نا جان بخشتا ہے, اور جان کیا ہوتی ہے؟ ایک زندگی ہوتی ہے, زندگی بخشتا ہے مسیحا. ایک میں آپ کو لینے والے اور دینے والے کی میں جو ہے نا ایک مثال بھی دیتا ہوں. اور یہ جتنے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ایک اور کوالٹی بھی پائی جاتی ہے, یہ اللہ کا شکر ادا بہت زیادہ کرتے ہیں. شکر ادا کہ مولا آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. شکر ادا کرتے ہیں, اور جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ اتنا زیادہ ان لوگوں کو نوازتا ہے. بے شک میں آج اپنی جو ہے نا آپ کہہ لو کہ ذات کے اندر شکر ادا کرنے کا ایک ایلیمنٹ میں اگر پیدا کر لوں تو اللہ مجھے اتنا نوازے گا کہ میری سوچ سے بالا تر ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا, میں آپ کو ایک جو ہے نا شکر ادا کرنے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, تو ان کو ایک شخص ملا, وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ, اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے پاس جاتے ہو, آپ نے دیکھا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے, میں اکیلا ہوں, میں اس کو سنبھال نہیں سکتا. تو اللہ کو کہنا کہ بھئی یہ مال و دولت مجھے دینا بند کر دے, میں اس کو کہاں رکھوں, میں تو سنبھال ہی نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی, میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا اللہ کو. اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ریت کے اندر دبا ہوا ہے, اس کو کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے جو ہے نا جسم کے اوپر.
کپڑے بھی نہیں ہیں، تو وہ ریت کے اندر اپنے جو نا جسم کو ڈھانپا ہوا اس نے، جب صرف اس کی گردن باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، وہ کہنے لگے موسیٰ ٹھہرو، اللہ کو کہنا کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جو مجھے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، میں نے ایسی کون سی غلطی کر دیا، مجھے مطلب دیا کیا ہے آپ نے مجھے، مطلب یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کو کہنا کہ مجھے کچھ دے، میں اپنے مطلب جسم کو تو کم از کم ڈھانپ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا بھی جو ہے نا پیغام پہنچاؤں گا اللہ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں کوہ طور پہ اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبریہ سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو دونوں کا میسج پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بندہ جس نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا نا ریت سے، اس کو کہنا کہ میری ذات کا شکر ادا کیا کرے، تو میں آپ کو اتنا زیادہ دوں گا کہ آپ دیکھتے رہنا۔ وہ کہتے جی ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کا میسج دے دوں گا۔ اور وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میری آپ کہہ لو کہ ذات کو دینا بند کر دے، مجھے سنبھالا نہیں جاتا اتنا رزق اتنا مال و دولت، اس کو کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے سب کچھ چھین لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے جی ٹھیک ہے، میں تو آپ کا میسج ان کو پہنچا دوں گا۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو ریت کے اندر جو ہے نا مطلب دھنسا ہوا تھا آدمی، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ میرا شکر ادا کیا کرو، تو میں آپ کو اتنا زیادہ دوں گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ کچھ عقل کو مطلب سوچیں، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں، مجھے دیا کیا اللہ نے، اللہ مجھے دے تو میں شکر ادا کروں نا۔ اسی دوران ہوتا کیا ہے کہ ایک ریت کے اندر جو وہ مطلب دھنسا ہوا، اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت تیز طوفان آتا ہے، بہت تیز آندھی آتی ہے کہ جس ریت سے اس کا جسم ڈھنپا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ریت بھی اڑ جاتی ہے، اس کا جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو خیال آتا کہ اوہو، اللہ نے تو یہ ریت بھی میرے لیے نعمت بنائی ہوئی تھی، میں نے کم از کم اس سے اپنے جسم کو تو ڈھانپا ہوا تھا نا۔ اس کو پھر سمجھ آتی کہ اوہ، مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ ریت تو میرے لیے کافی تھی نا کہ میں نے اس کو اپنے جسم کو جو ہے نا اس سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر وہ شکر ادا کرنا اللہ کا شروع کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں اور اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس نے کہا تھا کہ بھئی مجھے یہ دینا بند کر دے، میرے پاس اتنا زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اے بندے، آپ کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ شکر ادا کرنا بند کر دو، میں آپ کو دینا بند کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نو، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ کا شکر ادا کیسے میں بند کر دوں؟ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے سانسیں بخشی ہیں، اللہ نے مجھے عبادت کے قابل بنایا، اتنی مولت دولت دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کیسے نہ کروں؟ تو وہ کہتے پھر آپ سنبھالو، پھر تو اللہ آپ کو دیتا رہے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس حال میں بھی اللہ جو ہے نا انسان کو رکھے، انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو شکر ادا کرنا ہے نا، یہ کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ابھی بولا، یہ پیشنیٹ ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، یہ سرونگ پیپل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو عبادت کرتے ہیں لوگ، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ عبادت سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، غریب غربا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو مال و دولت تو ملتا ہی ہے، لیکن آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مل جاتی ہے۔ جس کو پھر اللہ مل جائے، اس کے لیے پھر کیا بچتا ہے؟ اس کو تو پوری کائنات مل گئی نا۔ تو کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک ہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اور آخری بات، کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ گولز اپنے بناتے ہیں، وہ اپنے گولز بناتے ہیں کہ میں نے بننا کیا ہے۔ وہ اپنے ڈریمز بناتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ کو سوتے ہوئے آتے ہیں، آنکھیں بند کر کے آتے ہیں۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ آپ کے گولز آپ کے خواب ہیں، ڈریمز۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور جو گولز بناتے ہیں وہ پھر شارٹ ٹرمز گولز بھی بناتے ہیں، اور پھر لانگ ٹرم گولز بھی بناتے ہیں۔ شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم کے اوپر ایک لینتھی ڈیبیٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو کچھ خوبیاں میں نے کامیاب لوگوں کی بتائیں، ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیے اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے اللہ آپ کی کیسے ہیلپ کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ آپ کو ایسی اونچائیوں تک لے جائے گا
کہ آپ دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔